अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुतज़िला सिलसिले की 7वीं किस्त में खुश आमदीद, जिसमें हम खल्क़े कुरान की कंट्रोवर्सी पर बातचीत करेंगे। मुझे मालूम है कि इस किस्त के लिए आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार मुझे लिख रहे थे कि सर मुतज़िला सिलसिले की अगली किस्त कब आ रही है। इस अरसे के अंदर मैंने ढेर सारी किताबें और मज़ामीन इसी मकसद के लिए पढ़ी कि अच्छी सी अच्छी और गहरी तहकीक पर एक किस्त आपके लिए तैयार करूं। बातचीत शुरू करने से पहले ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ना तो मैं किसी एक नुक्ता नज़र की हमायत कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई आपको दुरुस्त इस्लामी नुक्ता नज़र समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो इस पूरे सिलसिले को सिर्फ़ और सिर्फ एक हिस्टोरियन की निगाह से देख रहा हूँ और मेरी कोशिश इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि ऑब्जेक्टिवली जो तारीख़ हुई वो आपके सामने रख दूं। क्या दुरुस्त और क्या गलत है इसका फ़ैसला आपने करना है और आप ही इसका फ़ैसला बेहतर तरह से कर सकते हैं। इस्लामिक हिस्टोरियंस ही हमें बताते हैं कि ये तनाज़ा उस वक़्त शुरू हुआ जब जआद इब्ने दिरहम ने उमैया डायनेस्टी के तकरीबन आखिरी वक्त के अंदर ये बात कही कि गॉड डज़ नॉट स्पीक। जआद इब्ने दिरहम कूफा में पैदा हुए और खुरासान में रहा करते थे, और खुरासान के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो ये ज़रूर जानते होंगे कि उमैयद डायनेस्टी के ख़िलाफ़ पूरा इनकलाब बुनियादी तौर पे खुरासान से ही शुरू हुआ, जिसको हम अब्बासी इनकलाब कहते हैं। मगर उससे पहले भी यहाँ पे कई बगावतें उमैयद्स के ख़िलाफ़ हो चुकी थीं। जआद इब्ने दिरहम कोई मामूली शख्स नहीं थे, बल्कि ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो मारवान द सेकंड जो कि उमैया खलीफा थे उनके टीचर थे, उनके उस्ताद थे। जआद इब्ने दिरहम का ये कहना कि गॉड डज़ नॉट स्पीक आहिस्ता आहिस्ता उस नुक्ता नज़र में तब्दील हो गया जिसको हम कहते हैं खल्क़े कुरान, द क्रिएटेडनेस ऑफ द कुरान। उस ज़माने में इस बात को इतना मुतनाज़ा समझा जाता था कि जआद इब्ने दिरहम को एग्जीक्यूट किया गया, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दहरियाँ हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ज़ंदीक हैं। और खालिद अल कसरी जो कि इराक़ के गवर्नर थे, उन्होंने जआद इब्ने दिरहम को ब्रूटली एग्जीक्यूट किया। इस एग्जीक्यूशन के हवाले से तारीख़दान ये लिखते हैं कि खालिद अल कसरी ने कहा, गो टू योर होम्स एंड स्लॉटर। ईद का मौका था, उन्होंने ये कहा कि जाएं, आप घर जाएं और जानवरों की कुर्बानी करें। मे अल्लाह ब्लेस यू इन योर स्लॉटरिंग। इस कुर्बानी में अल्लाह ताला आपको बरकत दे। फॉर टुडे आई विल स्लॉटर जआद इब्ने दिरहम, और मैं ज़िबह करूँगा जआद इब्ने दिरहम को। क्यों? He claims that Allah did not take Ibrahim as Khalil. Khalil का मतलब है दोस्त, and did not speak to Musa directly. ये कहकर खालिद अल कसरी मिंबर से उतरे और फिर वहाँ पर जआद इब्ने दिरहम को ज़िबा कर दिया। इस ब्रूटल एग्जीक्यूशन के बावजूद जआद के ख्यालात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उनके तालिब इल्म जहम बिन सफ़वान ने इन्हीं ख्यालात को आगे और बढ़ाया। 734 से 736 यानी कि 2 साल अल हारिस इब्ने सुरैज की बगावत उमैया डायनेस्टी के ख़िलाफ़ जारी थी, और जाम बिन सफ़वान ने भी ये फ़ैसला किया कि वो इस बगावत का हिस्सा बनना चाहते हैं। खैर, बगावत तो बहुत लंबी थी, 2 साल चलती रही, और इस बगावत के नतीजे में ही उमैया डायनेस्टी कमज़ोर हुई और फिर आगे जाके अब्बासिड्स ने खुरासान के अंदर ही बगावत करके उमैयद डायनेस्टी को डिफ़ीट किया। बहरहाल ये बगावत कामयाब नहीं हुई, उमैयद्स ने इसको कुचल दिया, और कुचलने के बाद जहम बिन सफ़वान को पकड़ लिया और 745 में सालिम इब्ने अवाज़ ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया। जहम बिन सफ़वान की कोई भी किताब या तहरीर आज तारीख़ में नहीं बची। उनके ख़यालात का अंदाज़ा हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके मुखालिफिन की किताबों से ही लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जहम बिन सफ़वान के बारे में ये पता चलता है कि उनका ताल्लुक़ एक तरफ जबरिया सिलसिले से था तो दूसरी तरफ मुर्जिया सिलसिले से भी था। अब ये दोनों रुझानात ऐसे थे जिनको कि उमैयद डायनेस्टी ने सपोर्ट किया था
کیونکہ امیہ ڈائنسٹی کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ بھی کربلا میں ہوا، جو کچھ بھی صفن میں ہوا، جو کچھ بھی ہوا، وہ در حقیقت مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور لوگوں کو اس پہ ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے، بلکہ سب لوگوں کو مسلمان تصور کرنا چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا، مقدر میں لکھا ہوا تھا، آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان دو چیزوں پر، یعنی کہ مرجیہ سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ جبریہ سلسلے کے اعتبار سے، جام بن صفوان کا امیہ ڈائنسٹی سوچ نظریات سے کوئی بنیادی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ کلیش اگر نظر آتا ہے تو ایک سیاسی اور ایک نظریاتی۔ سیاسی کلیش ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جام بن صفوان یہ کہتے تھے کہ جو جزیہ لاگو کیا گیا ہے، جو کہ نہ صرف نان مسلم سے اس وقت کلیکٹ کیا جاتا تھا، بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ان لوگوں سے بھی کلیکٹ کیا جاتا تھا جو کہ نان عربس تھے اور وہ اب مسلمان بن گئے تھے، جن کو موالی کہا جاتا تھا، ان سے بھی جزیہ کلیکٹ کیا جاتا تھا، اگرچہ اس کا نام اب خراج رکھ دیا گیا تھا، جو کہ ایک ایگریکلچرل ٹیکس تھا۔ تو جام بن صفوان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خراج، جزیہ، اس کو ابولش کر دینا چاہیے، موالی جو ہیں ان کو بھی عربس کے برابر حقوق دینے چاہیے۔ دوسرا معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس زمانے میں مختلف ملحدین کے خلاف اور دہریوں کے خلاف جام بن صفوان ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے تھے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کا نقطہ نظر ہی درست ہے، مگر اس مقصد کے لیے وہ لاجک کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ لاجک سے اور عقل سے، ریزن سے، منطق سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کا نقطہ نظر درست ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ نیو پلیٹنسٹ اور نیو ارسٹوٹولین آرگیومنٹس کا استعمال کیا۔ ان گریک آرگیومنٹس کی منطق کی وجہ سے ہی وہ ان نتائج پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی کسی حوالے سے بھی انسان کی طرح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ آپ کو ایک مخصوص جگہ تک محدود کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ محدود نہیں، وہ اس کائنات میں ہر جگہ بھی ہیں اور کسی ایک مخصوص جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ اس سینس میں گاڈ از لائک نتھنگ وی نو، از ناٹ لائک مین ایٹ آل۔ اور اسی سینس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان جس طرح اپنے ہونٹوں سے، زبان سے، پھیپڑوں سے، گلے سے بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح سے انسان بات کرتا ہے۔ کہ اس بات کو آپ اسی طرح سے سمجھیں کہ جس طرح آپ اگر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے جس کو بہرحال آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کائنات کی روح اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ تھی جام بن صفوان کی مین آرگیومنٹ۔ اور آخر میں یہ کہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو کہ ایٹرنل ہے، جو کہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی کہ یہ قدرت، یہ فطرت، یہ میٹر کی دنیا، یہ مادے کی دنیا، جس طرح کہ گریک فلاسفرز کا کہنا تھا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی، میٹر ایٹرنل ہے، جام بن صفوان کا یہ کہنا تھا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میٹر کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کردہ چیزیں ہیں۔ آئیے اس نقطہ نظر کو تھوڑی سی اور تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جام بن صفوان کی جو آرگیومنٹس مٹیریلسٹ فلاسفر سے ہوئیں، اس کی سمری شیخ صالح نے لکھی، وہ آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ جام بن صفوان کا یہ کہنا تھا سب سے پہلے کہ آپ اس بات کو اگر قبول کرتے ہیں کہ تمام مادے کی بنی ہوئی چیزیں ایک جسم رکھتی ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو کہ ایک جسم رکھتی ہیں ان میں کچھ تو اسینشیل ایٹریبیوٹس ہیں اور کچھ ان اسینشیل ایٹریبیوٹس ہیں۔ ایٹریبیوٹس کا عربی ترجمہ ہے ارد،
اور اردو میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں صفات. مثال کے طور پہ چیزوں کی مختلف صفات ہوتی ہیں, ان کا رنگ ہوتا ہے, کوئی چیز ہو سکتا ہے گرے ہو سکتا ہے لال ہو, کوئی گرم ہو, کوئی ٹھنڈی ہو, کوئی گیلی ہو, کوئی خشک ہو, کوئی اوپر ہو, کوئی نیچے ہو, کوئی یہاں ہو, کوئی چل رہی ہو, کوئی گھوم رہی ہو, کوئی پھر رہی ہو. یہ ساری ان کی صفات کے اندر شامل ہے, یعنی ان کی عرض, یعنی ان کی ایٹریبیوٹس کے اندر چیزیں شامل ہیں. اب جب ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ قبول کرنا پڑے گا کہ جو باڈی ہے, جو جسم ہے, وہ تو بذات خود جامد ہے, یعنی ان اینیمیٹ ہے نہیں, یعنی کہ وہ تو چلتا نہیں ہے, وہ تو ہلتا نہیں ہے. اس کی ان اسینشیل ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ چل رہا ہے. اگر وہ یہ نہ کام کر رہا ہو تو پھر بھی وہ وہی چیز رہے گی, کیونکہ اس کے اسینشیل ایٹریبیوٹ کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ان اسینشیل ایٹریبیوٹ ہے, عرض ہے, صفت ہے, وہ اس نے خود نہیں پیدا کی بلکہ اس کے اندر پیدا ہوئی ہے. اس کی ایسنس کا وہ حصہ نہیں, اس کے اندر کہیں اور سے آئی ہے. یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہیں اور سے آئے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ چاہیے. جس طرح کہ میں اگر کسی چیز کو دھکا دیتا ہوں تو وہ آگے چلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ خود بخود آگے نہیں چلے گی, میں اس کو دھکا دوں گا تو وہ آگے چلے گی. اس کا مطلب ہے میں اس کا ایکسٹرنل ایجنٹ ہوں. تو یہ پوری کی پوری کائنات کا ایکسٹرنل ایجنٹ پھر کون ہے؟ دیٹ از گاڈ. یہ صفوان کی مین آرگیومنٹ. اس کے آگے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی بھی جسم کو لے لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو ایک حصہ ایسا آئے گا جس کو مزید آپ تقسیم نہیں کر سکیں گے, جس کو جوہر الفرد کہا جائے گا, یعنی کہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے, آج کی زبان میں کہیں گے کہ وہ ایٹم ہے, سب سے چھوٹا ذرہ ہے. ایٹم جو ہے اس کی بھی اپنی صفات ہیں. اس زمانے کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر ایٹم کی اپنی ایک صفت ہے, اپنی ایک کوالٹیز ہیں, اسینشیل اور ان اسینشیل وغیرہ. اور یہ بھی جو کوالٹیز ہیں, یہ بھی جو صفات ہیں, یہ بھی جو عرض ہیں, یہ ایٹم خود سے تو نہیں پیدا کر سکتا. کوئی باہری چیز ہوگی جس نے اس کو پیدا کیا ہوگا. یہ جو باہر چیز ہے, یہ جو ایکسٹرنل ایجنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مدت. اور یہ جو چیز جو باہر سے پیدا کرتی ہے وہی در حقیقت اس کی ایکسٹرنل کاز ہے, جو کہ ایک ایرسٹوٹولین زبان کا یا فریم ورک کا ایک حصہ ہے. اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ تمام وہ چیزیں جو کہ جسم رکھتی ہیں, جو کہ اجسام ہیں, جسم کی جمع, اور جن کی مختلف صفات ہیں, عرض ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, ان ایٹریبیوٹس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ چاہیے, یعنی کہ ہمیں محدث چاہیے. اور وہ جو ایکسٹرنل ایجنٹ ہے وہ صرف اس کائنات کے لیے ایک ہی ہو سکتا ہے, اور اسی کو ہم کہیں گے گاڈ آل مائٹی, دا لارڈ, اللہ تعالیٰ. شیخ صالح ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب جام نے یہ آرگیومنٹس ان دہریہ فلاسفرز کو دیں تو وہ کنونس ہو گئے, اور جام تو بہت ہی خوش ہوا کہ دیکھو میں نے ان دہریوں کو مسلمان کر دیا, میں کامیاب ہو گیا. مگر پھر دہریوں نے ایک اور چیلنج ان کے سامنے رکھا. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ ڈسکرائب کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہے. مگر جب جہم نے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اب ڈسکرائب کروں گا جس طرح سے قرآن مجید کے اندر لکھا ہے, تو قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف ایٹریبیوٹس ہیں, عرض ہیں, صفات ہیں. اور اگر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں, عرض ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, تو پھر یہ دہریے فلاسفرز واپس مجھے یہ کہیں گے کہ کیونکہ وہ تمام چیزیں جن کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ تو جسم کے اندر شامل ہوں گے, اور جسم جو ہے کیونکہ اپنا خود ایٹریبیوٹ پیدا نہیں کر سکتا بلکہ اس کے اندر ایٹریبیوٹ ایک محدث پیدا کرتا ہے, تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایٹریبیوٹس کو بھی پیدا کرنے کے پیچھے کوئی اور کاز ہوگا. تو جہم جو ہے اس نتیجے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ وہ ایک کونے کے اندر پھنس گئے. اس معاملے سے اب وہ کیسے باہر نکلیں, یہ ان کے لیے بہت بڑا ڈیلیما بن گیا. بلکہ ایک کتاب میں تو یہ بھی لکھا گیا کہ 40 دن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کریں. انہوں نے نماز بھی چھوڑ دی اور باقی سب کام بھی چھوڑ دیا, اور اسی چیز پہ سوچتے رہے کہ اب میں دہریوں کا جواب کس طرح سے دوں گا. فائنلی انہوں نے جواب اسی طرح سے دیا کہ انفیکٹ اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی اجسام والی یعنی جسم والی کوئی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو اٹھتے ہیں, نہ بیٹھتے ہیں, نہ چلتے ہیں, نہ پھرتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو انسان کرتا ہے, جو انسان کے ایٹریبیوٹس ہیں, بہرحال وہ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں. اگر ان کا ایٹریبیوٹ ہے تو صرف ایک, اگر ان کی عرض ہے تو صرف ایک, اگر ان کی صفت ہے تو صرف اور صرف ایک, اور وہ صفت ہے ان کی کہ ہی از دا سول کریٹر. انہوں نے اس پوری کائنات کو, دنیا کا پیدا کیا ہے. جس طرح سے جسم کے اندر ہماری روح ہوتی ہے, اسی طرح سے کائنات کی روح در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے. اس ساری آرگیومنٹ سے کیا پتہ چلا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جام بنیادی طور پہ
عقل، ریزن، منطق، لاجک کو استعمال کر رہے تھے اس مقصد کے لیے کہ وہ ان مولدین کو کنونس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مگر اسی منطق کے نتیجے میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات نہیں ہو سکتی جس قسم کی صفات یہاں کائنات میں مادے کی بنی ہوئی تمام چیزوں کی ہیں، انسانوں کی یا کائنات کے اندر مادے کی بنی ہوئی کسی بھی چیز کے اندر جو صفات ہیں، جو اجسام کی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی وہی صفات ہیں جو مادے کی صفات ہیں، تو مادے کی صفات تو کسی ایکسٹرنل ایجنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا گیا کہ ایک ایکسٹرنل ایجنٹ ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اگر یہ کنسیڈ کر دیا جائے، یہ قبول کر لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی قسم کی صفات ہیں جس قسم کی صفات مادے کی ہیں، اجسام کی ہوتی ہیں یا مادے کی بنی ہوئی اجسام کی ہوتی ہیں، تو پھر اس بات کو بھی قبول کرنا پڑے گا کہ اس کا بھی کوئی ایکسٹرنل کاز ہوگا، مگر یہ بات تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا یہ کہنا ضروری ہوگا کہ جو مادے کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک ایسی آیت بھی موجود ہے، چیپٹر 1674 کے اندر قرآن مجید میں لکھا ہے، So do not assert similarities to Allah. Indeed, Allah knows and you do not know. اگر آپ اس اہل سلف کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور وہ یہ کہ جو جامعہ تھے اور معتزلہ تھے، ان دونوں کی یہ کوشش تھی کہ اس زمانے کے دہریوں کے خلاف ایک انٹلیکچول پروف آف گاڈ دیا جائے، ایک منطقی ثبوت دیا جائے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، ایک لاجیکل انالیسس کرتے ہوئے یہ ثابت کیا جائے کہ گاڈ ان فیکٹ ایگزسٹس۔ اور اسی منطق کے نتیجے میں وہ اس بات کو قبول کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے کہ گاڈ ڈز ناٹ اسپیک، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے انسان بات کرتا ہے، بلکہ نہ صرف یہ، انہوں نے ان تمام صفات کو ریجیکٹ کرنا ضروری سمجھا۔ یا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جامعہ سوچ رکھنے والے لوگوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید میں جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر ایک تخت، ایک تھرون پر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، تو یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے۔ مگر جو جامعہ سوچ کے مخالفین لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی قرآن مجید کی اس آیت کو محاورتاً نہیں سمجھتے جس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تخت پر، ایک تھرون پر ہیں جو کہ آسمان میں ہے۔ ہم اس کو لٹرلی ہی سمجھتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی وہ اس کو اس طرح سے ہی سمجھتے تھے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ آج کے زمانے تک وہ اس کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کو محاورتاً نہیں لینا چاہیے، مگر ان چیزوں کو لٹرلی انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے تنازع کو سمجھنے کے لیے ایکیڈیمکس نے ایک موٹا سا لفظ بنایا ہوا ہے، ایک مشکل سا جملہ بنایا ہوا ہے، مگر اس کو میں آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ وہ ہے دی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن آف گاڈز اینتھروپومورفزم۔ اینتھروپومورفزم کا مطلب ہے، اینتھرو کا مطلب ہے انسان، مورف کا مطلب ہے شیپ یا فارم، اینتھروپومورف کا مطلب ہے انسان کی شکل، انسان کی صفات، انسان کی شیپ، انسان کی فارم۔ تو بیسکلی جو جامعہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں کی صفات سے کوئی سملیرٹی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ نہیں ہیں جو انسانوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ مینلی یہ ہے کہ وہ کریٹ کرتے ہیں، ان کے پاس وہ پاور ہے، وہ ایکشن ہے جس کے نتیجے میں وہ اس پوری کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر وہ تمام صفات جو کہ مادے کی صفات ہیں جس کے ہم بھی بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے۔ کہ جس طرح ہمارا ایک جسم ہے، ہم ایک جگہ محدود ہیں، ہم اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے، پھیپھڑوں سے، گلے سے بات کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں جس قسم کی صفات ہمیں اس مادے کی دنیا کے اندر ملتی ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کو انہی صفات
کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے تو وہ صرف ہماری آسانی کے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ صرف اس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ ہماری انٹلیکٹ سمجھ نہیں سکتی کہ اللہ کا وجود کس قسم کا ہے، تو ہماری آسانی کے لیے ان صفات کو استعمال کیا گیا ہے جس سے ہم سمجھ سکیں، مگر در حقیقت یہ محاورتاً الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو دوستوں، جامعہ سلسلہ اور اس کے بعد معتزلہ سوچ کا اختلاف اہل سلف کے ساتھ سب سے پہلے اسی نقطے پر ہوا کہ جامعہ اور معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی وجود کی صفات مادے کی تمام صفات سے بالکل ہی اور انسانوں کی تمام صفات سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلق قرآن کا تنازع کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا اور کس طرف بگڑتا چلا گیا۔ اس سوال کا جواب سب سے پہلے مجھے ڈومینک سورڈیل کی کتاب میڈیول اسلام میں ملا۔ چیپٹر 33 میں وہ لکھتے ہیں کہ the Christians asked about the nature of the word of God۔ کرسچنز نے مسلمانوں سے یہ پوچھا کہ ورڈ آف گاڈ کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کئی آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ سورڈیل یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب قرآن کی روشنی میں کرسچنز کا جواب دینے کی کوشش کی تو دو ہی جواب بنتے تھے۔ ایک جواب ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کے عقیدے کے مطابق ایک ڈیوائن بینگ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمان اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ممکن۔ دوسرا جواب یہی تھا کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن در حقیق تخلیق ہوا، یعنی کہ خلق قرآن کے تصور کو وہ آگے رکھیں، پیش کریں۔ آئیے اس بات کو کچھ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسچینٹی کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ آف گاڈ، دا لوگوس آف گاڈ۔ مثال کے طور پہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ان دا بگننگ واز دا لوگوس اینڈ دا لوگوس واز ود گاڈ اینڈ دا لوگوس واز گاڈ۔ اب یہ لوگوس کیا ہے؟ یہ در حقیقت بائبل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ریفرنس ہے۔ لوگوس کا مطلب ہے دا ورڈ۔ دا ورڈ کس چیز کا الفاظ؟ دا ورڈ آف گاڈ۔ اور لوگوس سے بھی مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے دا لاجک آف دا یونیورس۔ لوگوس ورڈ کے سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لاجک کے سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عیسائیت کا، کرسچینٹی کا یہی عقیدہ تھا کہ جیزس از دا لوگوس میڈ فلیش۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دا ورڈ آف گاڈ میڈ فلیش از جیزس کرائسٹ۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کرسچنز نے جب قرآن مجید پڑھا تو وہاں پہ انہوں نے ان آیات کو آئیڈینٹیفائی کیا اور مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ آپ ان کا مطلب ہمیں سمجھائیں۔ پہلی آیت تھی 345 جس میں قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او میری بیہولڈ God gives you good news of a word from him who shall become known as the Messiah Jesus son of Mary۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مقدس قرآن کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام is a word from him۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بدن سے جنم لیں گے۔ اسی طرح مقدس قرآن میں 339 میں لکھا ہے God gives you good news of a son whose name is John who comes to confirm a word from God۔ وہی فکرہ دوبارہ ریپیٹ ہوا، a word from God، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور اسی طرح قرآن 4:171 میں لکھا ہے the Messiah Jesus son of Mary was only a messenger of God and his word which he conveyed onto Mary۔ اس بات کو جب کرسچنز نے پڑھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، نہ صرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہی از اے ورڈ فرام گاڈ، مگر یہ بھی کہ اس آیت میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از ہز ورڈ، تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا
کہ دیکھیں اس سے ہمارا عقیدہ سپورٹ ہوتا ہے، اور وہ یہی کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا لوگوس آف گاڈ میڈ فلیش، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ لکھا ہے۔ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ان کا مسلمانوں سے یہ چیلنج تھا۔ میں نے اس موضوع کے حوالے سے اور اس آیت کے حوالے سے کئی مختلف تفاسیر پڑھیں۔ مودودی صاحب کی بھی، قرآن.com کو بھی پڑھا، جو کہ ایک بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے، اور اس نے بہت سارے سوالات کو میرے ذہن میں کلیئر کیا ہے، کیونکہ اس کے ٹیکسٹ پہ جب آپ عربی پہ اپنا پوائنٹر لے کر آتے ہیں تو وہیں پر آپ کو عربی سے انگریزی میں ترجمہ کر کے سنا دیتا ہے، اور پھر ساتھ مختلف تفاسیر کی تفصیلات بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن.com پہ لکھا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے قرآن مجید میں، سب سے پہلے وہ ہیں کلماتو، اور وہ لکھتے ہیں کہ دس ورس ٹیلز us that سیدنا عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ آف اللہ، یعنی کہ اس ورس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے دا ورڈ آف اللہ، ناٹ دا ورڈ فرام اللہ۔ وہ بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ ہے ایز دا اسپرٹ فرام ہم، وہ روح جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو۔ دا اسپرٹ ہیز بین ایٹریبیوٹیڈ ٹو آل مائٹی اللہ۔ تو اس چیز پر لہٰذا ایک فتنہ، ایک کنٹروورسی، ایک متنازع بننا شروع ہو گیا کہ قرآن مجید کے اندر بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے جو بائبل مقدس کے اندر استعمال کیے گئے، اگرچہ نتیجہ مختلف اخذ کیا گیا۔ تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ آئیے اس حوالے سے تھوڑی سی اور تفصیل میں جاتے ہیں تاکہ ذہن میں بات بالکل کلیئر ہو کہ کرسچنز کس طرح سے اسلام کے عقیدے کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، اور مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دا ورڈ آف گاڈ از لوگوس اینڈ لوگوس میڈ فلیش از جیزس کرائسٹ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو جب انسان کی شکل دی گئی تو وہی در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر جیزس کرائسٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ فرام گاڈ بھی لکھا ہے، دا اسپرٹ آف گاڈ بھی لکھا ہے، اینڈ دا ورڈ آف گاڈ بھی لکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر بہت کلیئرلی درج ہے۔ تو لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں دیٹ اف دا ورڈ آف گاڈ از اٹرنل، اگر آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، کلمات جو ہیں وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ تک رہیں گے، اور آپ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی از دا ورڈ آف گاڈ، جیسے کہ قرآن 4:171 کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اس بات کو قبول بھی کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے تھے۔ اگر ورڈ آف گاڈ ہمیشہ سے تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ آف گاڈ، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹرنل ہیں، اور ہینس صرف میسنجر نہیں، صرف پیغمبر نہیں، بلکہ ایک ڈیوائن بینگ ہے، جو کہ کرسچینٹی کا عقیدہ تھا، مگر ظاہری بات ہے اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا وہ کرسچن چیلنج جس کے نتیجے میں پہلے جامعہ اور پھر اس کے بعد معتزلہ نے یہ نقطہ نظر اپنا لیا کہ دا ورڈ آف گاڈ از کریٹڈ، کیونکہ اگر ورڈ آف گاڈ اٹرنل ہے اور جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ آف گاڈ جیسے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ تک رہیں گے، وہ بھی اٹرنل ہیں، لہٰذا وہ ایک میسنجر، ایک پیغمبر نہیں بلکہ ڈیوائن بینگ ہیں۔ تو اس سے باہر نکلنے کے لیے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے 40:68 میں کہ اٹ از ہی ہو گیوز لائف اینڈ کازز ڈیتھ اینڈ وین ہی ڈکریز اے میٹر ہی بٹ سیز ٹو اٹ بی اینڈ اٹ از۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولنا ہے کن، اور وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کرنا ہے، جو بھی وہ چیز ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ لفظ بولیں گے اور وہ چیز فوراً سے پہلے پیدا ہو جائے گی۔ تو جیزس از گاڈز ورڈ، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، اینڈ ہی کیم انٹو ایگزسٹنس بائی گاڈز ورڈ۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں پیدا ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا کن اینڈ اٹ ہیپنڈ، مگر انہوں نے کسی ایک مخصوص وقت میں وہ لفظ بولا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نہ کہ یہ کہ انہوں نے یہ لفظ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا، ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا رہے گا۔ تو جامعہ اور اس کے بعد معتزلہ سوچ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے نتیجے میں ہی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر یہ فرمان انہوں نے روز ازل کو نہیں دیا، بلکہ ایک مخصوص وقت میں انہوں نے بولا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میریکولس برتھ ہوئی، اور اسی سے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ در حقیقت قرآن ایک مخصوص وقت کے اندر خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے۔ اس پر بھی کرسچنز سیٹسفائی تو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از ڈیوائن، دا لوگوس آف گاڈ میڈ فلیش۔ تو انہوں نے پھر اور سوال پوچھے، انہوں نے کہا کہ مانا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، مگر قرآن مجید میں تمام چیزوں کے حوالے سے یہ بات نہیں کی گئی کہ دے آر آل دا ورڈ آف گاڈ۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں کہ ہی از دا اسپرٹ آف گاڈ، ہی از دا ورڈ فرام گاڈ، ہی از دا ورڈ آف گاڈ۔ یہ الفاظ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتے ہیں، جس سے مقصد یہی، نتیجہ یہی اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ مخصوص ہیں ان کے لیے، نہ کہ تمام پیدا کردہ چیزوں کے لیے۔ یعنی کسی بھی طریقے سے کرسچنز یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن کی روشنی سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ڈیوائن بینگ تھے، کیونکہ ان کے بنیادی عقیدے کا یہ حصہ ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا وہ قرآن کی روشنی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش بار بار کر رہے تھے، جس کے جواب میں جامعہ اور معتزلہ سلسلے نے یہ کہا کہ در حقیقت قرآن ایک مخصوص وقت پر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو جامعہ سلسلے کا جواب کرسچنز کو، جو کہ بعد میں پھر معتزلہ سلسلے کا جواب بھی بنا، یہ تھا کہ انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مخصوص اوقات پر، وقتوں پر اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک، انسانوں تک، انسانیت تک پہنچایا ہے۔ اس کے اندر وہ تمام مقدس کتابیں شامل ہیں، تورات بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے، اس کے اندر انجیل بھی شامل ہے، اور قرآن مجید بھی شامل ہے۔ یہ مختلف اوقات پر، وقتوں پر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اپنے پیغمبروں کے ذریعے انہوں نے انسانوں تک پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ بات بھی درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا ورڈ فرام گاڈ، از دا اسپرٹ آف گاڈ، از دا ورڈ آف گاڈ، جس طرح کہ قرآن کے اندر بالکل لفظ بہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ڈیوائن بینگ نہیں ہے، کیونکہ ڈیوائن بینگ صرف اور صرف ایک ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ ہی از دا بیلوڈ میسنجر آف گاڈ، وہ پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسانوں کے لیے مسیحا ہیں۔ اس بات کو ظاہری بات ہے مسلمان قبول کرتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کو مسلمان قبول نہیں کرتے۔ اب آپ اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ جامعہ سلسلہ اور پھر اس کے بعد جو معتزلہ سلسلہ بنا، انہوں نے خلق قرآن کے تصور کو کیوں ڈیولپ کیا۔ ان کے ڈیولپ کرنے کے پیچھے جو نیت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو، بلکہ وہ یہ تھی کہ کرسچینٹی کو یہ جواب دیا جائے کہ قرآن مجید کے اندر جو یہ آیات ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ڈیوائن بینگ ہے۔ ان کی نیت تو اچھی تھی، مگر رزلٹ پھر کچھ اور نکلنا شروع ہو گیا۔ ان کی یہ سوچ تھی، ان کا یہ لاجک تھا، ان کے ذہن میں یہ منطق بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر ہم یہ بات قبول کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید ایٹرنل ہے، تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے اس بات کو قبول کرنے پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایٹرنل ہیں، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے رہیں گے، لہٰذا ایک ڈیوائن بینگ ہے، اور اس بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، ڈیوائن بینگ نہیں مانتے۔ تو لہٰذا پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مجید ایٹرنل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک مخصوص وقت پر کلمات ہیں۔ اس نقطہ نظر کی شروعات تو اسی وقت ہوئی کہ جب کرسچن سے اس چیز پر ڈیبیٹ، ڈسکشن ہوئی، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد کہ معتزلہ سوچ کے اندر، جامعہ سے معتزلہ سوچ کے اندر اور اس خیالات، اس تصور کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ مثال کے طور پہ معتزلہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ گاڈ مسٹ ہیو پریسیڈڈ ہز اون اسپیچ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کلمات ادا کیے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہوں گے، پھر وہ کوئی کلمات بولیں گے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات کہی جو کہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ قرآن ایٹرنل ہے تو پھر ہم دو ایٹرنل چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے نقطہ نظر میں کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم یہ قبول کر لیں کہ وہ ایٹرنل ہے
وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ تک رہے گی، اس کو کسی چیز نے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم دو ایٹرنل چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے نقطہ نظر میں ہم در حقیقت شرک کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف ایک اور ایک چیز کو ایٹرنل ماننا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ایٹرنل نہیں ہو سکتی۔ معتزلہ سوچ کے لیے یہ ایک انتہائی اہمیت کی بات بنی کہ توحید کے اصول میں ہم اسی چیز کو قبول کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ایٹرنل ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایٹرنل نہیں ہو سکتی، بشمول اللہ تعالیٰ کا اپنے کلمات بھی ایٹرنل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی ایٹرنل ہیں تو ہم دو چیزوں کو قبول کر رہے ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ شرک تھا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے نزدیک یہ شرک تھا، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ شرک تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا وہ اس چیز کو بھی گناہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کو ایٹرنل مان لیں۔ اسی نقطہ نظر کو وہ اپنے بنیادی اصول میں لکھتے تھے کہ توحید کا نقطہ نظر ہے ہی یہ کہ صرف اور صرف ایک ایٹرنل چیز ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز ایٹرنل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے پوائنٹ آف ویو میں جو بھی چیز ایٹرنل ہوگی وہ ڈیوائن ہوگی، اور دو ڈیوائن چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آرگیومنٹ بھی ڈیولپ کی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سننے والا ہے یا کوئی دوسرا ہے جس کو سنایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے کوئی چیز بولی جا رہی، جس طرح میں یہاں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، آپ کے لیے میں بول رہا ہوں۔ تو اس سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ان کے احکامات جو ہیں وہ ایٹرنل ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ مادہ بھی ایٹرنل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آفٹر آل کسی دوسری چیز سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی آرگیومنٹ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ کچھ ورسز ایبروگیٹڈ ہیں، وہ مسخ کر دی گئی ہیں، ان کی جگہ نئی اور بہتر ورسز، نئی آیات جو ہیں نازل کر دی گئی ہیں۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کی گئی ہے تو اس سے یہ تاثر نہیں لیا جا سکتا کہ قرآن مجید کو ایٹرنل ہے، ایٹرنٹی سے ایگزسٹ کرتا آیا ہے۔ یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کے درمیان اس چیز پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی کوئی ورس ایبروگیٹڈ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، کچھ ورسز ایبروگیٹڈ ہیں جن کی جگہ نئی ورسز انٹروڈیوس کی گئی ہیں، اور کچھ لوگ ابھی تک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ورسز ہیں جو ایبروگیٹ ہوئی ہیں اور کون سی ہیں جو کہ ایبروگیٹ نہیں ہوئی۔ اس پر پوری اسلام کی تاریخ میں ایک لمبی ڈیبیٹ بہرحال جاری رہی ہے۔ پھر وہ یہ بھی آرگیو کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں لکھا ہے we have made it a Quran in Arabic so perhaps you will understand۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے جعلنا، جس کا مطلب ہے میڈ، کسی چیز کو بنانا۔ تو اس سے بھی وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے تھے کہ قرآن میں خود لکھا ہے کہ جی قرآن از میڈ۔ یہی ساری کانٹروورسیز تھیں جس کے نتیجے میں خلیفہ المامون نے منہا کرتے وقت جو خطوط لکھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ he who does not confess that the Quran is created has no belief in توحید۔ یعنی کہ المامون کے لیے یہ بات کہہ دینا کہ قرآن بھی ایٹرنل ہے شرک کے برابر تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جامعہ سوچ سے پہلے یہ بات کبھی ڈبیٹ میں ہی نہیں آئی کہ قرآن کریٹڈ ہے یا ان کریٹڈ ہے۔ ہر بندہ اس بات کو بس ایکسیپٹ کرتا تھا کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے کمانڈز ہیں جن پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ بات ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے کہ قرآن کریٹڈ ہے یا ان کریٹڈ ہے۔ جب یہ تنازع شروع ہوا تو پھر اس کے بعد یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیعہ کی سوچ معتزلہ سوچ کے بہت قریب ہے۔ کچھ حد تک یہ بات درست ہے بھی، کیونکہ شیعہ تھاٹ کے اندر بہت سارے ایسے خیالات و تصورات ہیں جو معتزلہ تھاٹ کے اندر بھی ملتے ہیں، مگر یہ دونوں آبویسلی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ مثال طور پہ امام جعفر الصادق لکھتے ہیں The Quran is neither the created nor the creator, it is the speech of God۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع میں ہمیں دوسرا نقطہ نظر بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ شیعہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ قرآن مجید ایٹرنل ہے تو ہمیں یہ بات بھی قبول کرنی پڑے گی کہ یہ دنیا ایٹرنل ہے، قدرت اور میٹر ایٹرنل ہے، مادہ ایٹرنل ہے۔ مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز ایٹرنل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں our belief about the Quran is that it is the speech of God, it has been sent by him, it is his revelation, his book, his word, God is its creator۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں،
قرآن مجید، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات ادا کیے ہیں۔ اس قسط کو مسلمانوں کی اکثریتی رائے آپ کے سامنے بیان کیے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں رد الزندقہ والجامعہ کتاب جو کہ امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے، اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے ترجمے میں پڑھی، شاندار اور بہترین کتاب ہے، جس کے اندر وہ جامعہ کے نقطہ نظر کو، یعنی کہ جام بن صفوان کے نقطہ نظر کو ایک ایک نقطے پر رد کرتے ہیں، ریفیوٹ کرتے ہیں۔ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح خلق افعال العباد البخاری کی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے، اور ڈھیر ساری احادیث بھی اس موضوع پر ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور الطباری کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ وہ کہتے ہیں God's uncreated word, however it is written or recited, whether it be in heaven or in earth, whether written on the guarded tablets or on the tablets of school boys، جہاں پہ بھی قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہوں وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے uncreated words ہیں، اور جو بھی اس کو مانتا نہیں، whoever says otherwise is an infidel، جو اس کو مانتا نہیں وہ کافر ہے، whose blood may be shed، جس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن نفی لکھتے ہیں he should be flogged and painfully beaten and imprisoned until he repents، اس کو کوڑے مارو جب تک کہ وہ اپنی غلطی قبول نہیں کرتا، جو یہ کہتا ہے، جو یہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کریٹڈ ہے۔ اسی طرح بشر ابن بکر لکھتے ہیں کہ he is killed and his repentance is not accepted، نہیں، بالکل اس کو معافی نہیں ہے، اس کو مار دیا جائے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح لکھتے ہیں قاضی الیاد لکھتے ہیں کہ مالک ابن اناس کا بھی یہ نقطہ نظر تھا، he said about someone who said that the Quran is created, he is an unbeliever، so kill him، وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہی درست ہوگا۔ اس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ اکثریتی مسلمانوں کا، سنی آرتھوڈاکس ویو کا آج نقطہ نظر یہی ہے کہ جو بھی خلق قرآن کے نقطہ نظر پہ یقین کرتا ہے وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہے، وہ ایک کافر ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے اندر کفر کا فتنہ جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ واجب القتل بھی ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا میں واجب القتل ڈکلیئر نہیں ہونا چاہتا، اور آپ کو بالکل کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ میں قطعی طور پہ اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا، صرف ایک ہسٹورین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تھے معتزلہ سوچ کے کچھ فلسافیکل قسم کے یا تھیولوجیکل قسم کے پہلو۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ معتزلہ سوچ کی پولیٹیکل فلسفی کیا تھی، اور امیہ ڈائنسٹی کی طرف ان کا کیا رویہ تھا، اور کیا انہوں نے اس کے خلاف جدوجہد اسٹرگل وغیرہ کی یا نہیں کی، اور اگر کی تو کس نوعیت کی۔ امید ہے آپ نے اس ایپیسوڈ سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور جاتے جاتے ایک آخری دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا ان خیالات سے اتفاق نہیں جو معتزلہ سوچ کے خیالات تھے خلق قرآن کے اعتبار سے، اور میں نے صرف آپ کے سامنے وہ تاریخ رکھی، وہ ڈیولپمنٹ اینڈ ایوولوشن آف آئیڈیاز آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ ہم اس تاریخ کو بہتر طرح سے سمجھ سکیں۔ میں ہرگز کسی ایک معتزلہ نقطہ نظر کی یا جہمی نقطہ نظر کی حمایت نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے علم کے لیے تحقیق کی ہے اور آپ کے علم کے لیے یہ چھوٹا موٹا ویڈیو بنایا ہے، اور اگلے ایپیسوڈز میں ان کا جو رد ہے، ان کا جو توڑ ہے، ان کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔